मोहताजी ना हो मेरे रब किसी की, तुझसे बंधी सब उम्मीद मेरी। माजूर हूँ मजबूर नहीं, माजूर हूँ मजबूर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम माज़ूर हूँ मजबूर नहीं। इब्तिदान दुरूद पाक की एक फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने शफाअत निशान है, बेशक अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता मेरी कब्र पर मुकर्रर फरमाया है जिसे मखलूक की आवाज़ें सुनने की ताकत अता फरमाई है। बस क़यामत तक जो कोई मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो वो मुझे उसका और उसके बाप का नाम पेश करता है और कहता है कि फलां बिन फलां ने आप पर दुरूद पाक पढ़ा है। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, अगर हम दुरूद पाक पढ़ें तो कितनी खुशकिस्मती की बात है। अल्लाह ताला ये कबूल फरमा ले, ये सआदतें अता फरमाए कि हुजूर की बारगाह में नाम भी पेश हो रहा हो और वालिद के नाम के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ज़िक्र हो रहा हो। तो ये बड़ा सस्ता सौदा है कि अगर हम चाहें कि हुजूर की बारगाह में हमारा ज़िक्र हो, हमारे वालिद का ज़िक्र हो। अल्लाह करे कि ये ज़िक्र के सिलसिले जारी रहें और हमारी नजात का ज़रिया बन जाएं। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मदनी चैनल के नाज़रीन हम दुरूद पाक पढ़ें, ज़ौक़ के साथ पढ़ें, शौक़ के साथ पढ़ें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुम होकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा हम दुरूद पाक पढ़ने वाले बन जाएं। नियत करें, इंशाअल्लाह हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमारा मौजू है खुशगवार ज़िंदगी। मादा परस्ती और नफ्सा नफ्सी के इस दौर में हर इंसान किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है और सुकून की तलाश में हर इंसान नज़र आता है। वैसे तो ज़िंदगी में सुकून कायम रहे और परेशानी ना आए, दुख तकलीफ़ ना आए, इसकी हर इंसान ख्वाहिश भी रखता है और तलब भी होती है। लेकिन अफरा तफरी के इस दौर में अगर सुकून के चंद लम्हात भी मुयस्सर आ जाएं तो ये इसको याद भी रखा जाता है और कोशिश की जाती है कि वो लम्हात बार बार आएँ जो सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले हों और खुशगवार ज़िंदगी, प्यारी ज़िंदगी गुजर जाए। अगर मैं और आप अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को खुशगवार ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो हमें ऐसे उसूल बनाने होंगे कि जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाए, जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी खुशगवार ज़िंदगी बन जाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, कुरान पाक जो अल्लाह पाक की पाकीज़ा किताब है, जो बंदों की रहनुमाई के लिए, बंदों की कामयाबी के लिए उतारी गई है, इसमें अल्लाह ताला ने जहाँ बहुत कुछ बयान किया है, अपनी वहदानियत को जहाँ पर बयान किया और दलाइल के साथ भी बयान किया, मुख्तलिफ दलाइल के साथ अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत को बयान फरमाया। अंबिया कराम की नबूवत व रिसालत को जहाँ पर बयान किया गया, समाजी और मुआशरती मामलात को जहाँ पर बयान किया गया, बहुत कुछ जहाँ पर बयान हुआ, वहीं पर खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के उसूल भी बयान किए गए। वहीं पर खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के जो तरीका है या जिस अंदाज में हम अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकते हैं, इसको भी बयान किया गया। इंशाअल्लाह हम इसी टॉपिक पर
قرآن حدیث انشاءاللہ اور بزرگان دین کے جو طریقے ہیں خوشگوار زندگی گزارنے کے، جو بزرگان دین نے بیان کیے ہیں، بہت کچھ انشاءاللہ ہم اپنے مبلغ سے سنیں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے، ہمارا یہ پروگرام آپ اول سے لے کر آخر تک دیکھنے کی نیت کیجئے انشاءاللہ۔ جہاں پر ہمیں علم دین کا ڈھیروں خزانہ ہاتھ آئے گا، وہیں پر ہمیں یہ جذبہ بھی ملے گا کہ وہ افراد کی جو معذور ہیں، کیا انہوں نے اپنی اس معذوری کو مجبوری تو نہیں بنا لیا۔ ان افراد کے لیے بھی بہت بہترین سبق ہوگا کہ جو صحت مند ہیں لیکن وہ دوسروں کے سہارے پر پلنا چاہتے ہیں، دوسروں کے سہارے پر جینا چاہتے ہیں، یا وہ افراد کہ جو معذور ہیں لیکن انہوں نے اپنی اس معذوری کو مجبوری بنا لیا ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے بھی ہماری گفتگو رہے گی انشاءاللہ عز و جل، اور امید کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ آج ہمارے اس پروگرام میں جو ہمارے مہمان ہیں ماشاءاللہ مولانا محمد نقیب عارف مدنی، ماشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ جی حضور مرحبا کہتے ہیں آپ کو، اللہ پاک آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ حضور ہم جیسا کہ میں نے انٹرو میں کہا ہے کہ ہمارا آج کا موضوع رہے گا خوشگوار زندگی۔ تو خوشگوار زندگی کا جیسے قرآن پاک کے حوالے سے میں نے کہا کہ قرآن تو وہ کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی رہنمائی قرآن کرتا ہے۔ تو وہ افراد کے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی پرسکون بنا لیں، ہم اپنی زندگی کو خوشگوار بنا لیں، وہ کیسے قرآن سے رہنمائی لیں گے؟ کیا یہ ایسے اصول قرآن پاک میں موجود ہیں؟ خوشگوار زندگی کے بارے میں قرآن پاک، احادیث مبارکہ اور علماء اہل سنت بزرگان دین کی زندگی کو دیکھیں تو بخوبی کچھ چیزیں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں۔ صحیح۔ اگر قرآن پاک کو دیکھیں تو خوشگوار زندگی میں جو چیزیں رکاوٹ ہیں انہیں دور کریں۔ صحیح۔ تو خوشگوار زندگی اور زندگی کا جو مزہ ہے وہ ہم لے سکتے ہیں، زندگی سے پر لطف ہو سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ نعمت ہے لیکن اس نعمت سے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم اپنی مطلوب نعمت تک نہیں پہنچے۔ صحیح۔ یا تو آپ اس نعمت کو حاصل کر لیں یا جو موجود ہے اس پہ خوش ہو جائیں۔ ہم جو نعمت موجود ہے اس پہ خوش نہیں، اور جو موجود نہیں ہے اس کو حاصل نہیں کر پا رہے، تو یوں ناشکری کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں اور نعمت بھی موجود نہیں ہے۔ تو اس انداز سے ہماری زندگی میں خوشگواری دور دور تک نہیں ہوتی ہے۔ تو اس ذہنی انتشار ہمارا رہتا ہے، ذہنی انتشار رہتا ہے کہ یہ نعمت میرے پاس نہیں ہے۔ پھر بہت سی چیزیں ہمیں معاشرتی طور پہ بھی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ ہم دوسرے سے دل میں بغض رکھے ہوئے ہیں، حسد رکھے ہوئے ہیں، کینہ ہے دل میں، یا دوسروں کی نعمت سے ہم جل رہے ہیں، جیلسی ہے ہمارے اندر کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی ہے۔ ہر لحاظ سے قرآن پاک، احادیث مبارکہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ جیسے سورہ حجرات کو دیکھیں، پارہ 26 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو کثیر گمانوں سے بچو، یعنی اوور تھنکنگ اسے کہہ سکتے ہیں آپ، جی، کہ بعض گمان گناہ ہو جاتے ہیں۔ کہ اگر 3 بندے کھڑے ہوئے ہیں، میں الگ ہوں، تو میں خود جان بوجھ کے یہ سوچ لوں کہ یہ میرے ہی بارے میں بات کر رہے ہوں گے، کیونکہ گفتگو کے اندر بندہ جب گفتگو کرتا ہے کدھر تو دیکھے گا، اشارہ بھی کرے گا۔ میں اپنے ذہن میں یہ ڈال لوں کہ یہ میری غیبت کر رہے ہوں گے، یہ میرے ہی بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا ہے کہ ہمارے اندر اتنی نیگیٹیویٹی ہو جاتی ہے کہ جیسا معاشرہ اس وقت جو سوشل میڈیا کا دور ہے کہ مسلمان یا انسان، اس کے ذہن میں اتنی نیگیٹیویٹی ہے کہ ہم ہر چیز کو نیگیٹو پہلو سے سوچتے ہیں۔ اس کو ہم پوزیٹیو سے بھی سوچ سکتے ہیں، مثبت پہلو سے بھی سوچ سکتے ہیں کہ یہ چیز میرے حق میں کیسے بہتر ہو سکتی ہے۔ اگر ہم ہر لحاظ سے پوزیٹیو پہلو لیں تو ہماری زندگی خوبصورت گزر سکتی ہے۔ کیا بات۔ یہاں میں سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک واقعہ ذکر کر کے اپنی بات کو کمپلیٹ کروں گا کہ جو بڑے ہوتے ہیں، بزرگ ہیں، یا جو پیر ہیں، مقتدی ہیں، پیشوا ہیں، وہ کس انداز سے اپنے
ساتھ رہنے والوں کی تربیت فرماتے تھے. صحیح. سیدی اعلیٰ حضرت جہاں بہترین محقق ہیں، مجدد ہیں، محدث ہیں، مفتی ہیں، وہاں مصلح امت بھی ہیں. سبحان اللہ. آپ کے پاس کثرت سے خطوط بھی آتے ہیں جس میں سوالات ہوتے ہیں. اب وہ خط آتے ہیں تو آپ عصر کے بعد آپ خطوط دیکھتے ہیں، خلیفہ اعلیٰ حضرت وہ خطوط پڑھ کے سناتے ہیں. صحیح. ایک دن ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ اعلیٰ حضرت خط پڑھتے جا رہے ہیں. ایک خط ایسا سامنے آیا جس میں سیدی اعلیٰ حضرت کی توہین کی گئی تھی، معاذ اللہ آپ کو برا بھلا کہا گیا تھا. انہوں نے خط پڑھا تو ایک مرید ہونے کی حیثیت سے فوراً طیش میں آ گئے کہ میں ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کروں گا، انہوں نے کیوں میرے پیر صاحب کو ایسا کہا. اب دیکھیے سیدی اعلیٰ حضرت نے کتنے خوبصورت انداز سے پوزیٹیو پہلو کی طرف رہنمائی کی، تربیت کی، اور اس ناخوشگواری کو کس طرح خوشگوار موڈ میں تبدیل کیا. کیا بات ہے. سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب کچھ کیجئے گا، جائیے الماری کے اندر کچھ خطوط رکھے ہوئے ہیں وہ لے آئیے. گئے خطوط اٹھا کے لائے، فرمایا پڑھیے. جب پڑھنا شروع کیا تو کسی میں لکھا ہوا تھا کہ آپ برکت الاثر ہیں، آپ مجدد ہیں، مفسر ہیں، آپ لوگوں میں سب سے بڑے عالم. تعریف کی گئی تھی بہت سارے پہلوؤں سے آپ کی تعریف کی گئی. صحیح. تو سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک ہی جملے میں اس انداز سے تربیت فرمائی، فرمایا کہ آپ قانونی چارہ جوئی بعد میں کیجئے گا، جنہوں نے آپ کو برا کہا، آپ کے پیر صاحب کو برا کہا، ان کے خلاف بعد میں جائیے گا. جنہوں نے تعریف کی ہے پہلے آپ انہیں جائیداد دے تو بانٹ لیں، انہیں تو تحفے دے لیں. کیا بات. یعنی بات کرنے کی یہ ہے کہ میں اگر امام ہوں یا کوئی امام ہے تو 100 لوگ جب نماز پڑھنے آئے ہیں، ہم اس میں سے 3 کو دیکھ لیں کہ یہ میرے خلاف ہیں، ہم اپنا پورا بیان 3 کے خلاف کر دیں. جو 97 آپ سے محبت کرتے ہیں اس سے کیوں نہیں دیکھ رہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہر پہلو میں پوزیٹیو سوچیں گے، ہماری تھنکنگ پوزیٹیو ہوگی تو انشاءاللہ ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے گی. یہ مدنی چینل کے ناظرین حقیقت ہے کہ خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے مجھے اور آپ کو خود قدم بڑھانا ہے. ہمارے ہاتھ میں، ہمارے کنٹرول میں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خوشگوار کیسے بنا سکتے ہیں. کوئی بھی معاملہ ہمارے سامنے آئے گا تو دونوں ہی اگر پہلو نکل رہے ہیں، اگر وہ خوشگوار زندگی کا اور ناخوشگواری کا، تو یہ اپنے کنٹرول میں ہے ہم کس کا انتخاب کرتے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل اگر ہم خوشگوار زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں تو خوشگواری والے معاملات کی طرف، پوزیٹیو سوچنے کے لیے، مثبت سوچنے کی طرف جب ہم بڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی پرسکون ہو جائے گی. مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے پروگرام میں ایک مہمان بھی آتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. ابھی ہم اپنے پروگرام میں اپنے اس دوسرے مہمان کو ویلکم کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آج ہمارے ساتھ کون ہے. جی. معذور ہوں مجبور نہیں، محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی، تجھ سے بندھی سب ہو امید میری، محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی، تجھ سے بندھی سب ہو امید میری. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد یاسر. محمد یاسر. ماشاءاللہ. یاسر بھائی، اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. آپ نے چشمہ بھی پہنا ہوا ہے اور یہ نظر کا چشمہ لگ رہا ہے اور ہاتھ میں چھڑی بھی پکڑی ہوئی ہے. ان دونوں میں کیا مماثلت ہے؟ سر یہ سادہ چشمہ ہے، نظر کا نہیں ہے. اچھا، سادہ چشمہ. جی ٹھیک. اور یہ میں نے اس لیے پہنا ہوا ہے سر کہ یہ میری آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے. اچھا. تو یہ ہوا وغیرہ جیسے تیز لگتی ہے تو اس کی وجہ سے کچرا چلے جاتا ہے، تو آنکھوں میں زخم ہے تو اس لیے پانی رستا ہے، یا تیز دھوپ شدید ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی پانی رستا ہے، تو اس سے میرے کو سپورٹ ہو جاتی ہے اللہ ہوا سے اور جیسے کچرے وغیرہ سے، تو بچت ہو جاتی ہے. اس لیے میں اس کو چشمے کو لگاتا ہوں. آپ کو بالکل نظر نہیں آتا یاسر بھائی یا جی تھوڑا سر، بہت میں نظر آتا ہے؟ ٹوٹلی بلائنڈ ہوں میں. اچھا. جی میرے کو بھی بالکل کچھ بھی نہیں دکھ رہا، میں ٹوٹلی بلائنڈ ہوں. فل پیدائشی ایسا ہے؟ نہیں سر، حادثات کی وجہ سے. حادثہ ہے؟ جی. کیا حادثہ پیش آیا تھا؟ سر یہ تھا کہ میں اپنے گھر سے نکل رہا تھا، ہمارے پڑوسی تھے برابر میں، تو میری مطلب ہم عمر لڑکا تھا، تو میں اپنی مطلب
5वीं क्लास का एग्जाम पास करके यानी तकरीबन कितना अरसा पहले? तकरीबन सर 14-15 साल हो गए इस बात। अच्छा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उस वक्त एज क्या थी आपकी? उस टाइम सर मेरी 13 साल एज थी। 13 साल। हाय हाय, क्या हुआ फिर? तो उसके बाद सर मैं जब अपने घर से निकलता हूँ तो वो अपनी वालदा की लेडीज़ पाजेब जो होती हैं वो ऐसे उंगली में डाल के घुमा रहा था। तो मैंने तो ऐसे पर्दा हटा के जब मैं बाहर निकलता ऐसे, तो वो दरवाजे की आड़ में खड़ा हुआ था, तो मेरी ये वाली आँख खुली हुई थी, ऐसे वो पाजेब घुमा रहा था, तो उससे मेरी आँख में लग गई, सीधी वाली आँख में। आँख खुली हुई थी तो वो पाजेब जब लगी तो उससे फिर मेरा ये लेंस वगैरह टूट गया और आँख में ज़ख़म गहरा शदीद बन गया, जिसकी वजह से फिर वो आँख ज़ाया हो गई। एक आंख ज़ाया हो गई? जी, इसका फिर दूसरी आँख पे लोड पड़ा, तो उसकी वजह से फिर दूसरी आँख का भी पर्दे का मसला बन गया, तो वो दूसरी आँख भी ज़ाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला आफियत वाला मामला मेहरबानी फरमाए। आमीन। मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर मैं ये भी अर्ज़ करूँगा, हमारी छोटी सी बेएहतियाती, छोटी सी गलती किसी के लिए कितनी बड़ी तकलीफ़ का सबब बन सकती है। ये उन अफराद के लिए ज़रूर सबक है कि जो अफराद बीलिंग करते हैं या वो इस तरह की गली में खेलना, पत्थर फेंकना या तरह तरह की जो ऐसी एक्टिविटी कि जिससे दूसरों को तकलीफ़ होती है, इस तरह के मामलात में जो पड़ते हैं और वो अपनी ज़ात का तो नुकसान करते ही करते हैं, लेकिन दूसरे की ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी दांव पर लग जाती है, कैसा कैसा नुकसान हो जाता है। उन अफराद के लिए भी कैसा सबक है कि एक शख्स की, एक लड़के की उस गलती से कि जो हाथ में घुमा रहा है और फिर इनकी एक आंख ज़ाय हुई, फिर दूसरी आंख पर बोझ पड़ा, लोड ज़्यादा पड़ता है, फिर दूसरी आंख का भी इशू हो गया और इस वक्त हमारे यासिर भाई टोटली ब्लाइंड है, बिल्कुल नहीं देख सकते। अल्लाह ताला से हम आफियत का सवाल करते हैं। अल्लाह पाक ने जो हमें नेमतों से माला माल किया है, अल्लाह ज़वाल नेमत से हमें महफूज फरमाए कि हमारी नेमतों को ज़वाल ना लग जाए। अच्छा यासिर भाई, ये बताएं आपकी मसरूफियत क्या है, क्या करते हैं आप? सर मेरी मसरूफियत ये है कि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ गवर्नमेंट। अच्छा। और मैं डी ऑफिस में होता हूँ अपने डायरेक्टर साहब के साथ। माशाअल्लाह। और मैं नायब कासिब हूँ, यानी कि पियून हूँ। क्वालिफिकेशन क्या आपकी? सर मेरी इंटर है। तालीम? जी माशाअल्लाह, इंटर किया हुआ आपने। जी। अल्लाह आपको बरकतों से माला माल फरमाए। तो वहाँ पर आपका काम क्या होता है? फाइल वगैरह सब ने जैसे मंगा ली है। अच्छा। या किसी को बोलती है मैं कि भाई आप उनको ज़रा बोल दें कि वो चाय ला दे। दूसरे जो मेरे पियून साथी हैं, मैं उनको बोल देता हूँ कि साहब चाय मंगा रहे हैं, सर चाय मंगा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। जो सर आपको काम बोलते हैं कि आपने किसी को कहना होता है, आप उनके दीगर काम वगैरह, तो फाइल बनी आपके पास आती है या क्या होता है? फाइल का क्या काम होता है? फाइल का सर ऐसा होता है कि जैसे फोटो स्टेट वगैरह करानी होती है, फोटो वगैरह कॉपी वगैरह जिसको बोलते हैं, वो करानी होती है, या कोई साइन वगैरह कराना होता है। सही। तो फिर ये कि वो सब बोल देते हैं कि भाई आप जो है ना ये जाके स्टैम्प लगवा लो इस पे, या उनको बोलो ये साइन करवा दें इस पे। सही। आप अपनी इस माजूरी में अपनी जिंदगी को खुशगवार कैसे बनाते हैं? सर सबसे मेन चीज़ होती है इंसान के लिए सुकून। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को सुकून है। सबसे मेन चीज़ है कि मेरे घर में अमन है, सुकून है, किसी भी किस्म की कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं है। अगर बाज़ वक़्त कोई परेशानी टेंशन आ भी जाती है तो वालिद साहब हैं, मेरे वालदा का इंतकाल हो चुका है, तो ये है कि वालिद साहब मेरे जो है ना हर मामले में यानी कि मेरी हेल्प करते हैं, मेरे को हौसला देते हैं, और उन्हीं की वजह से आज उन्हीं की बदौलत से जो है मैं अपने यानी कि इस मुकाम पे बैठा हुआ हूँ। यहाँ इन्होंने फरमाया यासिर भाई ने कि असल जो खुशगवार ज़िंदगी के लिए वो है सुकून। तो यहाँ मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि घर के अंदर दुनिया की हर नेमत मौजूद हो, औलाद भी है, बैंक बैलेंस भी अच्छा है, गाड़ियाँ भी हैं, लेकिन घर में बेसुकूनी है, ज़ौजैन मियाँ बीवी की आपस में बनती नहीं है, वो उस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। अगर ऑफिस में काम करते हैं, किसी जगह आप एम्प्लॉय हैं, तो अगर आपके नीचे वालों से नहीं बनती या ऊपर वालों से या साथ वालों से, आपकी सैलरी बेशक जितनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन आपका ऑफिस जाने का दिल नहीं करेगा, आपका वहाँ दिल नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ सुकून नहीं है। तो जिस जगह सुकून होता है वहाँ बंदा गमगीन भी हो तो वो खुशगवार हो जाता है कि यहाँ मेरे लिए सुकून के मराहल, सुकून के असबाब मौजूद हैं कि दिल को सुकून हासिल होता है तो चेहरे पे वैसे खुशी आ जाती है। क्या बात है, वाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, यकीनन हर बंदा सुकून की ही तलाश में है। अल्लाह पाक से हम यही दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक हमें पुरसुकून ही रखे और हमारी ज़िंदगी
خوشگوار گزرے, پرسکون ہماری زندگی گزرے. اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت کا, رحمتوں کا, برکتوں کا ہم سوال کرتے ہیں. ہمارے پاس ہمارے یاسر بھائی کا ایک پیکیج ہے, آئیے پیکیج دیکھتے ہیں. معذور ہوں مجبور نہیں, معذور ہوں مجبور نہیں, معذور ہوں مجبور نہیں, محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی, تجھ سے بندھی سب ہو امید میری, محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی, تجھ سے بندھی سب ہو امید میری, معذور ہوں مجبور نہیں, معذور ہوں مجبور نہیں, معذور ہوں مجبور نہیں. نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں, کرتا رہوں میں مدد دوسروں کی, پڑھتا رہوں باجماعت نماز, سستی نہ ہو دے دے توفیق ایسی, معذور ہوں مجبور نہیں, معذور ہوں مجبور نہیں, معذور ہوں مجبور نہیں, معذور ہوں مجبور نہیں, معذور ہوں مجبور نہیں. نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں, کرتا رہوں میں مدد دوسروں کی, پڑھتا رہوں باجماعت نماز, سستی نہ ہو دے دے توفیق ایسی, معذور ہوں مجبور نہیں. یاسر بھائی, ہم نے آپ کا پیکیج دیکھا, ماشاءاللہ اس میں آپ آفس میں نظر آ رہے ہیں, جیسے ابھی آپ نے بتایا بھی کہ آپ جاب کرتے ہیں ماشاءاللہ, اور پھر پیکیج میں ہی ہم نے دیکھا آپ مسجد کی طرف بھی جا رہے ہیں, نماز کے لیے بھی جا رہے ہیں. یہاں پر میں 2-3 سوال آپ سے کروں گا. ایک تو یہ کہ یہ آفس تک جانے کا سلسلہ آپ کا کیا ہوتا ہے, کیسے جاتے ہیں آپ؟ سر میں آفس اس طریقے سے جاتا ہوں کہ صبح جب میں نکلتا ہوں تو میرے بھائی جو ہے, چھوٹا بھائی یا کزن میرے, تو وہ میرے کو بائک کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں, چونکہ میرا آفس جو ہے وہ تھوڑا دور ہے, یعنی کہ 10 نمبر اورنگی ٹاؤن 10 نمبر میں رہتا ہوں. صحیح. اور میرے کو 4:45 نمبر جانا ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ اگر میں چنچی میں بھی جاؤں تو مجھے روڈ کراس کرنا پڑتا ہے, اور وہ روڈ چلنے والا روڈ ہے نا. اچھا. تو اس پر روڈ کراس کرنے میں بہت آزمائش ہے, اور وہاں پہ مشکل ہو جاتی ہے. تو اس لیے میرے کو اکثر جو ہے میرے بھائی یا والد صاحب یا میرے کوئی کزن, وہ میرے کو بائک پہ ہی جا کے چھوڑ کے آ جاتے ہیں. صحیح. پھر اسی طریقے سے جب میں اپنے اسکول سے فری ہو جاتا ہوں, چھٹی ہو جاتی ہے, تو پھر میں گھر پہ فون کر دیتا ہوں, تو وہ میرے والد صاحب, بھائی یا میرے کزن یا کوئی دوست وغیرہ میرے کو آ کے لے جاتے ہیں, پک کر لیتے ہیں. ٹھیک. اچھا یاسر بھائی, یہ ارشاد فرمائیں کہ مسجد تک جاتے ہیں آپ, تو یہ جانے کا سلسلہ کیسے, آپ کسی کے سہارے کے ساتھ مسجد میں بھی جاتے ہیں نماز کے لیے یا کیا کرتے ہیں؟ جی سر, یہ ایسا ہے معاملہ کہ میں بعض اوقات خود بھی نکلتا ہوں کہ بھائی میں مسجد کے لیے جاؤں, تو کوئی نہ کوئی محلے سے میرا دوست وغیرہ, کوئی ایسے میرے کزن یہ مل جاتے ہیں, چونکہ ہم ایک کثیر تعداد میں ہمارے گھر ہیں, تو یہ کہ رشتہ دار بیٹھے ہوتے ہیں آگے پیچھے, تو وہ میرے کو گائیڈ کر دیتے ہیں فوراً, جو میرے کو مسجد لے جاتے ہیں, وضو وغیرہ بھی, اور بآسانی سے میرے کو صف میں بھی کھڑا کر دیتے ہیں, جس سے میں نماز وغیرہ سے بھی فارغ ہو جاتا ہوں. تو آپ تو معذور ہیں, نماز کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ معذور کے اوپر نماز معاف تو نہیں ہے. کیا بات ہے, یہ اصل یہی ہے کہ معذور افراد کو بھی نماز معاف نہیں ہے, نماز فرض ہے, مسلمان ہے تو نماز فرض ہے, نماز پڑھنی ہے. ماشاءاللہ. یہاں سے صاحب میں یہ عرض کروں گا کہ اگر اہمیت کسی کام کی ذہن میں موجود ہو تو پھر کوئی بھی آزمائش بندے کے آڑے نہیں آتی ہے, بندہ وہ کام کر گزرتا ہے. اگر ہم دیکھیں اپنی نوجوان نسل کو دیکھتے ہیں, فجر کی نماز کے لیے وہ نہیں اٹھیں گے, لیکن اگر
انہیں پتہ ہو کہ صبح ہم نے 3 بجے 2 بجے یا 4 بجے پکنک کے لیے نکلنا ہے تو وہ گھنٹہ پہلے ہی تیار ہو کے بیٹھے ہوں گے. رات کو نیند نہیں آئے گی حضور؟ رات کو نیند نہیں آئے گی کہ مجھے صبح. تو کیا ہے کہ اہمیت پتہ ہے. بڑی خوبصورت بات پڑھی تھی کافی ٹائم پہلے کہ ایک اخبار کے اندر انٹرویو چھپا ایک بزرگ کا, آنکھوں کا آپریشن ہوا. صحیح. ڈاکٹروں نے انہیں منع کیا کہ آپ نے زمین پہ سجدہ نہیں کرنا, سجدے کے لیے جھکنا نہیں ہے. ان کو گھر لے جایا گیا. اب اولاد کچھ بھی پیش کرے وہ بزرگ بابا جی وہ کھائیں نہیں. تو انہوں نے کہا کہ کھاتے نہیں ہیں. بچوں نے تھوڑا سا مصر ہوئے, بار بار کہا کہ آپ کھاتے کیوں نہیں ہیں. تو بہت ہی پیارا جملہ انہوں نے بولا, اگر میں کہوں یہ سونے کے پانی سے لکھنے والا ہے تو غلط نہیں ہوگا. بابا جی نے کہا کہ مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے کہ جس رب کو میں سجدہ نہیں کر پا رہا اس کی نعمتیں کھاؤں. اللہ اللہ اللہ. ہم اللہ کی اتنی نعمتیں کھاتے ہیں, نعمتوں کے ہجوم میں رہتے ہیں, لیکن اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کر پا رہے. جن آنکھوں سے یہ معذور ہیں وہ سر صحیح آنکھوں والا سر ہے, وہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھک رہا. تو ہم اللہ کی نعمتوں کی کس طرح, کس ایک شکر یہ بھی ہے کہ جس کام کے لیے جو نعمت دی گئی اس کام میں استعمال ہو جائے, اپنے سر کو پیشانی کو سجدے میں رکھ دیں, یہ بھی اللہ کا شکر ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بڑی پیاری بات کی مدنی چینل کے ناظرین ہمارے نقیب بھائی نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں, نعمتیں کھاتے ہیں, اتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں اور پھر بھی ہم شکر ادا نہ کریں. اور یہی شکر کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت, یہ سر کی نعمت دی ہے, پیشانی دی ہے, تو ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکائیں, نماز کی طرف ہم آئیں, قرآن پاک کی تلاوت کی طرف ہم آئیں, اور دیگر نعمتوں پر ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں. دیکھیں ہمارے یاسر بھائی ماشاءاللہ مسجد کی طرف بھی جا رہے ہیں اور اپنا کام کاج بھی کر رہے ہیں. تو دیکھیں کام کاج کی وجہ سے نماز کو نہیں چھوڑا, کہ ایسا نہیں ہے کہ کام کاج میں مصروف ہے تو نماز کو ہم چھوڑ دیں. اور بڑی پیاری بات کی, میں نے جیسے سوال کیا کہ آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں, کہا کہ نماز تو فرض ہے, نماز تو ہم نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے. ان افراد کے لیے کیسا یہ سبق ہے کہ جو بالکل صحیح سلامت ہونے کے باوجود بھی ہزارہا کروڑہا نعمتیں اللہ پاک کی استعمال کرتے ہیں, لیکن پھر بھی فجر کی نماز میں نظر نہیں آتے, وہ پھر بھی ظہر کی نماز میں نظر نہیں آتے, وہ نماز نہیں پڑھتے. یعنی دن کیسے گزر جاتا ہے کہ ہم جس رب کی اتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں اور اسی رب کی کیسی نافرمانی کرتے ہیں, اور کیسی ڈٹائی کے ساتھ ہم جری ہو کر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں, نماز نہیں پڑھ رہے. وہ افراد کہ جو صحیح سالم ہیں لیکن نماز تو پڑھتے ہیں, لیکن اپنے گھر میں قریب محلے کی مسجد کی جماعت کو ترک کر دیتے ہیں, جماعت چھوڑ دیتے ہیں. وہ افراد بھی سبق حاصل کر رہے ہیں کہ یہ ایک معذور فرد ہیں, دیکھ نہیں سکتے, لیکن مسجد کی طرف پہلی کوشش یہی ہوتی ہے ان کی کہ میں مسجد کی طرف جاؤں اور مسجد میں جا کر نماز ادا کروں. اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنائے اور جماعت کے ساتھ پہلی صف میں نماز ادا کرنے والا اللہ پاک ہمیں بنائے. مدنی چینل کے ناظرین, آئیے ہمارے یاسر بھائی کا ایک اور پیکیج ہے, پیکیج دیکھتے ہیں. میں محمد یاسر کے والد صاحب ہوں. یاسر جو ہے بچپن میں حادثے کے سبب نابینا ہو گئے تھے, اور ان کی میں نے علاج کی بہت کوشش کی, ان کا کئی دفعہ آپریشن بھی کرایا, لیکن یہ دیکھنے قابل نہ رہے اور نابینا ہو گئے. پھر ان کے مستقبل کے لیے میں نے جو ہے انہیں اسپیشل اسکول کے اندر ان کا داخلہ کرا دیا تھا, جہاں یہ 10 سال تک تعلیم حاصل کرتے رہے. اور تقریباً میں صبح 8 بجے لے کر جایا کرتا تھا اور دوپہر میں 1 بجے ان کی چھٹی ہوتی تھی, میں لے کر آیا کرتا تھا. ان کی قابلیت اور ذہانت کو دیکھتے ہوئے میں نے ان کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا. پھر میں نے ان کو میٹرک کے بعد انٹر کرایا. پھر اس کے بعد میں نے انہیں سرکاری جاب کے لیے کوششیں شروع کرا دیں, اور جہاں جہاں ممکن ہو سکا میں انہیں لے کر کے جاتا رہا. اللہ پاک کے حکم سے یہ سرکاری جاب حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. آج الحمدللہ یہ اپنا پورے گھر کا نظام خود چلا رہے ہیں, وقت پر ڈیوٹی جاتے ہیں اور وقت پر وہاں سے واپس بھی آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ الحمدللہ علاقے کے اندر یہ باجماعت نماز کے لیے مسجد بھی اور اپنے تمام کام وغیرہ جو بھی سب بڑی آسانی کے ساتھ انجام دہی کر دیتے ہیں. میں نے ان کے لیے سخت محنت کی ہے. میں صبح 8 بجے ان کو لے کر جایا کرتا تھا
اور دن کے 1 بجے میں ان کو اسکول سے واپس لے کر آیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ میں ان کے لیے جہاں ہم نے اپلیکیشن دی تھی ان کی نوکری کے لیے، ان کو لے کر جانا، ان کو لے کر آنا، اور ان کو معاشرے کا ایک باشعور فرد بنانے کے لیے میں نے انتہا کوشش کی، بہت کوشش کی۔ ان کے ماشاءاللہ میں نے پھر ان کی شادی بھی کرا دی، اور ان کی وائف جو ہیں وہ بھی بلائنڈ ہیں، اسپیشل ہیں، اور الحمدللہ اللہ پاک کے حکم سے ان کے 2 بچے ہیں، اور یہ اپنے گھر میں خوش و خرم ہیں، اور اپنا جو بھی نظام زندگی ہے وہ عام فرد کی طرح انجام دہی دے رہے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے میں ایک پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص کسی بھی آزمائش میں آ جائے تو اسے حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، اور اس شخص کے لیے جو ہے نا خوب محنت کرنی چاہیے، اور اسے معاشرے کا باشعور اور ہنرمند فرد بنانا چاہیے، تاکہ وہ معاشرے کے اندر دوسروں کے ساتھ کھڑا ہو سکے۔ اسے احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، نہ اس کو کرنا چاہیے۔ میرا نام محمد عمران اتاری ہے، اور میں دینی کاموں کے حوالے سے کافی عرصے سے یاسر بھائی کے ساتھ وقت گزارنے کی مجھے سعادت نصیب ہوئی۔ یاسر بھائی کو میں نے بہت صابر اسلامی بھائی پایا، اور یہ دینی کاموں کے سلسلے میں بہت زیادہ وقت دیتے ہیں، اور ہمارے شعبے اسپیشل پرسن کے اہم ذمہ دار کے طور پر یہ دینی کام کرتے ہیں، بلکہ ہفتہ وار اجتماع اور مدنی مذاکرے کے لیے خود ہی اسلامی بھائیوں سے فون پر رابطہ کر کے اپنے حلقے کی گاڑی بھی خود نکالتے ہیں۔ ان کے ساتھ کچھ عمومی اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں، ماہانہ مدنی قافلوں میں بھی سفر کا ان کا معمول رہتا ہے، نیک اعمال پر عمل کی بھی سعادت انہیں حاصل رہتی ہے۔ یعنی میں نے انہیں دینی کاموں کے حوالے سے بھی کسی نارمل اسلامی بھائی سے کم نہیں پایا۔ تو میری مدنی چینل کے ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ برائے کرم اگر آپ کے رشتہ داروں میں، گھر میں، قرب و جوار میں جہاں ایسے اسپیشل پرسن رہتے ہوں تو آپ ان کی بھی مدد کیجیے، اور انہیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ کیجیے۔ دعوت اسلامی کا شعبہ اسپیشل پرسن ڈپارٹمنٹ اس میں جو خدمات انجام دے رہا ہے، ان سے ان کا رابطہ کرا دیجیے، تاکہ یہ بھی معاشرے کے ایک بہترین فرد کے طور پر دعوت اسلامی کے دینی کاموں کا حصہ بنے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یاسر بھائی، پیکیج میں آپ کے والد صاحب نے جیسے بتایا آپ کا علاج وغیرہ کروایا گیا، تو کیا کوششیں رہی والد صاحب کی؟ مزید آپ نے بھی کہا ہو، بار بار کہا تو ہوگا آپ نے، ابو میرا کچھ علاج کروائیں، جب یہ کیفیت ہوگی کہ مجھے نظر آنا بالکل ختم ہو چکا ہے؟ سر یہ ہے کہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ میرے کو اتنی نوبت ہی نہیں پڑی کہ میں اپنے والدین کو بولوں کہ میرا علاج کرائیں۔ اچھا، وہ میرے اس مرض تک سے پہلے، یعنی کہ میری زبان سے بات نکلنے سے پہلے ہی ان لوگوں نے جو نا اپنا مطلب جو کچھ بھی تھا، یعنی کہ میری والدہ کے پاس سونے کے سیٹ تھے، انہوں نے وہ بیچ دی، میرے والد صاحب کے پاس گاڑی تھی وہ بیچ دی، کہ کسی بھی طریقے سے ہمارے بچے کی جو نا آنکھ بہتر ہو جائے۔ جتنا پیسہ جو کچھ تھا ادھار وغیرہ لے کے بھی وہ میرے والد صاحب نے پرائیویٹ علاج بھی کرایا اور گورنمنٹ بھی کرایا، اور اچھے سے اچھا سستے ٹائم کے اندر اچھے سے اچھی فیس دے کے بھی میرے والد صاحب نے چیک کرایا کہ بھائی اگر کسی بھی طرح سے میرے بچے کی آنکھ سیٹ ہو جائے تو پیسے کی پرواہ نہیں ہے، میں اپنا مکان بیچ کے بھی جو نا اپنے بیٹے کی آنکھ سیٹ کروا دوں گا، صحیح کروا دوں گا، مگر یہ کہ میرے بچے کی آنکھ بہتر ہو جائے۔ تو ڈاکٹر نے کیا کہا پھر؟ سر ڈاکٹر نے یہ کہا کہ یہ مرض جو ہے لا علاج ہو چکا، چونکہ آنکھ جو ہے نا پھٹ چکی ہے۔ نہیں تو دوسری آنکھ کا آپریشن نہیں آپ نے کروایا؟ پھر دوسری آنکھ کا والد صاحب نے بولا کہ دوسری آنکھ کا تو کچھ ہو سکتا ہے نا سر۔ انہوں نے بولا کہ بھائی جیسے یوں سمجھو کہ فیس ڈبل ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے جو نا ایک آنکھ کا لوڈ دوسری آنکھ پہ آ گیا تو اس کا پیچھے پردہ کمزور ہو گیا، پردہ گر گیا۔ اب یہ ہے کہ پردہ ایسے مثال لے لیں پردے کی کہ جیسے آئینہ ہے، آئینے میں جب تک پیچھے مسالہ لگا ہوا ہے نا تو وہ اب آپ کو اپنا چہرہ دکھے گا، اگر آپ مسالہ پیچھے سے ہٹا دیں گے، کیمیکل اس کا پیچھے سے ہٹا دیں گے تو آپ کو آئینے میں سے آر پار دکھے گا۔ تو بولے اس کی پردے کی مثال ایسے لے لیں بال کی، کہ اس کی بال تو ٹھیک ہے، روشنی بھی صحیح ہے، مگر پیچھے جو اس کا پردے کا مسئلہ ہے نا وہ خراب ہو گیا پردہ اس کا۔ اللہ پاک کرم فرمائے یاسر بھائی، رب کے خزانہ قدرت میں کمی تو نہیں ہے، اللہ عطا فرمانے پر آئے تو عطا فرما دے۔ ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ آپ کی اس مشکل کو بھی دور فرمائے۔ حضور آپ کیا فرماتے ہیں؟ کچھ افراد ہمارے ہاں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بالکل صحیح سالم اور یا تو بناوٹی ہو جاتے ہیں اور مدد کے لیے وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ کچھ افراد وہ جو خوددار ہوتے ہیں، کام کاج اپنا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری مدد کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوتا ہے پھر؟ معذور ہیں لیکن خوددار ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو معذوری میں بھی ہیں اور مجبوری میں بھی ہیں، اس اعتبار سے کہ مالی طور پر کسی آزمائش میں مبتلا ہیں۔
اور دوسری طرف وہ افراد کے مالی اعتبار سے چلے ممکن ہے کوئی ان کا اتنا ایشو ہو، تھوڑا بہت ایشو ہو، لیکن وہ صحیح سالم ہے، تو سب سے زیادہ ہماری مدد کا مستحق کون ہے؟ ہم اگر قرآن پاک یا حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو اس چیز کی بڑی پذیرائی ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کی جائے، واہ، اور مدد کرنے والے کو بہترین بھی فرمایا گیا ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اب جو لوگ اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے کھا رہے ہیں اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہیں، سفید پوش لوگ ہیں، تو چپکے سے ان کی مدد کر دی جائے تو یہ بہترین مدد کا ہمارا محل ہے اور مدد کا مصرف ہیں ایسے لوگ کہ جو اپنی ہاتھ سے کمائی کر رہے ہیں اور اپنی اس معذوری کو مجبوری نہیں بنا رہے ہیں، لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہیں۔ صحیح، تو اصل ہماری مدد کے مستحق یہی لوگ ہیں، ان کی مدد کی جائے، ورنہ وہ لوگ جنہوں نے اس کام کو پیشہ بنا لیا، معذور نہیں ہیں، معذور ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، اور روز نئی نئی ویڈیوز بھی آتی ہیں اور ایسے لوگوں کا یہ سامنے بھی آتا ہے کہ وہ بناوٹی معذور بنے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کو پیشہ ور بیکاری بننے سے روکا جائے۔ بعض اوقات ہمارا رویہ بھی انہیں بیکاری بنا رہا ہوتا ہے کہ آ کے ہم سے مانگا نہیں اور ہم نے فوراً دے دیا، ایسے لوگوں کو بالکل نہ دیا جائے، بلکہ انہیں اس بات کی طرف مجبور کیا جائے کہ آپ بالکل صحیح سالم ہیں تو آپ محنت کر کے کھائیں، آپ کیوں ہاتھ پھیلا رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا جو اللہ کی بارگاہ سے غنا مانگے گا کہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، اللہ اسے غنی کر دے گا، لوگوں کی محتاجی سے بچائے گا۔ کیا بات، یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ التجا کرتے رہنا چاہیے، مالک تو صرف ساری زندگی اپنا محتاج فرما، غیروں کی محتاجی سے محفوظ۔ اللہ پاک ہمیں اپنا ہی محتاج بنائے، دوسروں کی محتاجی، غیروں کی محتاجی سے اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے۔ اچھا یاسر بھائی، آپ سے میں یہ گزارش کروں گا، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا کبھی ایسا نہیں ہوا آپ کے ساتھ زندگی میں کہ جب معذوری کا یہ سلسلہ ہوا، دیکھ نہیں سکتے تھے، پھر وہ افراد بھی سامنے شاید آئے ہوں آپ کی زندگی میں کہ جو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، یا ہماری اس معذوری کو پھر مذاق کی صورت میں لے لیتے ہیں، مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، دل آزاریاں کرتے ہیں، تو اس طرح کے افراد کے ساتھ بھی کبھی آمنا سامنا ہوا آپ کا؟ جی سر، اس طرح کے آزمائش بھی آئی ہے۔ اچھا، مگر یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا احسان رہا کہ یہ میرے رشتہ داروں میں سے نہیں ہے یہ معاملات۔ یہ جیسے میں نے اپنی، چونکہ میں جب نابینا ہو گیا تھا تو میں ظاہر سی بات ہے مڈل کر کے میں چھوڑ چکا تھا، تو ہمارے کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ بھئی نابینا لوگ بھی پڑھتے لکھتے ہیں نا، ان کی بھی کوئی تعلیم ہوتی ہے، بریل کے ذریعے یہ پڑھائی لکھائی ہوتی ہے۔ تو میرے والد چونکہ میرے اوپر سب پیسہ لگا چکے تھے، تو پھر وہ آخر میں ان کو پھر رکشہ چلانا پڑ گیا، چونکہ کام کاروبار بھی ختم ہو گیا تھا۔ تو میرے والد صاحب نے پھر جو ہے ایک سواری یعنی کہ انہوں نے لی، اور وہ گارڈن اقبال مارکیٹ سولجر بازار 1 نمبر، وہاں پہ وہ چھوڑنے گئے، تو وہاں پہ ABC ایڈلٹ بلائنڈ سینٹر، تو انہوں نے دیکھا کہ یار یہ یہاں پہ آئے دو پیرنٹس مطلب بچے کو لیے ہوئے، تو انہوں نے بولا کہ بھائی یہ آپ کس لیے آئے؟ بولے یہ اسکول ہے نابینا کا، یہاں پہ ہم اس کو ایڈمیشن کرانا ہے اپنے بچے کو۔ اچھا، تو ابو نے بولا کہ یار یہ نابینا لوگ بھی کچھ کرتے ہیں، پڑھتے لکھتے ہیں؟ بولا ہاں بھائی یہاں پہ پڑھائی ہوتی ہے، سب چیز ہوتی ہے۔ پھر ابو نے ادھر کے چوکیدار سے پوچھا کہ یہاں پہ پڑھائی وغیرہ ہوتی ہے، کیسے پڑھتے ہیں، کس طرح پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کچھ ابو کو پریکٹیکلی دکھایا، کچھ اسکول کا معائنہ کرایا، وزٹ کرا کے، پھر ابو کا ذہن بن گیا۔ ابو نے بولا اچھا ایسا اگر ہوتا تو میرا بیٹا بھی ہے، اس کو بھی یعنی کہ نظر کا مسئلہ ہے، تو اس کو میں یہاں ایڈمیشن دلا سکتا ہوں؟ انہوں نے بولا ہاں اگر بالغ ہے تو آپ دلا سکتے ہیں۔ تو ابو نے بولا ہاں ٹھیک ہے میں مشورہ کرتا ہوں۔ تو میری والدہ سے جب مشورہ کرا والد صاحب نے، تو پہلے تو میری والدہ نے منع کر دیا کہ نہیں بھائی میں اپنے بچے کو نہیں جانے دوں گی، چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ باہر پتہ نہیں کیسے ہو کس طرح ہو، میں تو اس کو ایک لمحے کے لیے بھی جو نا اکیلا نہیں چھوڑتی، اور تم گارڈن جانے کا بات کرو اس کو لے جانے کی، یعنی کہ وہاں پہ ابو نے بولا بھائی میں خود لے کے جاؤں گا اور خود لے کر آیا کروں گا۔ امی کو کسی طریقے سے منع منو کے راضی کر لیا، اور ساتھ میرے کو بھی لے کے، والدہ کو لے کے 2-4 دن کے بعد غالباً یا ہفتے کے بعد جو نا ابو لے کے اسی اسکول میں چلے گئے ہمارے کو۔ صحیح، ماں لے جا کے مینیجر سے بات کری، میں جو اسکول وغیرہ دکھایا، وزٹ وغیرہ کرایا، میرا داخلہ یعنی کہ کروا دیا۔ والدہ اس ٹائم بڑی رو رہی تھی کہ بھائی کس طرح آنا جانا کرے گا، تو بہرحال ابو نے بولا میں خود ذمہ داری لوں گا، انشاءاللہ یہ ہو جائے گا، دوسرے لوگ بھی تو آ رہے جا رہے ہیں نا، تو انشاءاللہ یہ ہوگا، پھر انشاءاللہ دوسرے بچوں کی طرح ہمارا بچہ بھی چلنے لگے گا۔ تو اسی طریقے سے سلسلہ آگے بڑھا، پھر میں رفتہ رفتہ آنے جانے لگا۔ میرے والد صاحب مجھے صبح ہی صبح، چونکہ 9 بجے ہمارے اسکول کی انٹری ہونی تھی، تو میرے والد صاحب مجھے صبح لے کے رکشے میں لے کے ادھر جاتے تھے۔
गार्डन पे। फिर वहाँ 1 बजे तक बाहर रक्षा रोक यानी कि रक्षे में बैठे रहते थे जब तक मेरी छुट्टी नहीं होती थी। सुबह 9 से लेके 1 बजे तक मेरे वाले साहब कोई भाड़ा नहीं लेते थे, कोई कुछ नहीं करते थे, मैं बाहर स्कूल के रक्षा के अंदर बैठे रहते थे। जब मेरी छुट्टी होती थी फिर वो मुझे घर छोड़ते थे। घर छोड़ने के बाद 2-3 घंटे आराम करने के बाद शाम में जाते थे, फिर रात में 11-12-1 बजे ऐसे रोज़ी करके फिर आते थे। तो इसी तरीके से महीना 2 महीना सिलसिला चलता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता अब्बू ने मेरे को अकेले जब रक्षे में लेके जाते थे ना वापसी, उस वक्त मेरे अब्बू आगे मुझे बिठा के समझाते हुए जाते थे कि बेटा देख तेरे दूसरे साथी घूमते फिरते अकेले हैं, इस तरीके से कब तक बेटा चलेगा निज़ाम, आज हम हैं कल नहीं होंगे। मेरी तो कोशिश है कि अल्लाह पाक तुम्हारे को यानी कि किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना है। मैं चाह रहा हूँ जैसे दूसरों के बच्चे घूम रहे हैं ना फिर स्टिक के ज़रिए, ऐसे आप भी घूमो फिरो, ताकि मुझे भी खुशी हो कि यार मेरे गुजर जाने के बाद मेरे को तकलीफ़ ना हो कि यार मेरा बच्चा जो ना ऐसे ही रहा। और फिर बेटा ये ज़िंदगी में अल्लाह पाक जो करता बेहतर ही करता है, तो लिहाजा मामला तो ऐसा नहीं है कि आप ये चीज़ तो अपने तस्वुर और ख्यालात में लाओ ही नहीं कि आप नाबीना हो गए हो या आपको कम दिख रहा है या बिल्कुल या आप बैंड हो गए। अगर बेटा घर में बैठा रहेगा ना तो घर तो खाली दिमाग जो है ना शैतान का घर होता है। तो वो वासी में मेरे को समझाते हुए आते थे। यहाँ पर आपकी गुफ्तगू से मदनी चैनल के नाज़रीन भी महसूस कर रहे होंगे कि सारी गुफ्तगू का खुलासा अगर हम निकालें तो हमें ये पता चल रहा है कि वालिदैन की मेहनत, वालिदैन की कोशिश और वालिदैन का बच्चे को ये जज्बा देना कि तुम आगे बढ़ो और कुछ करो। और माशाल्लाह आज मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी देख रहे हैं कि यासिर भी माशाल्लाह पढ़े लिखे भी हैं, इंटर भी किया हुआ है, जॉब भी कर रहे हैं, काम माशाल्लाह अपना कर रहे हैं, अल्लाह के फजल से अपना घर चला रहे हैं और अच्छे अंदाज में, जैसे उन्होंने बताया कि पुरसुकून अंदाज में ये अपना घर चला रहे हैं। हर बंदे की यही ख्वाहिश भी होती है, लेकिन आगे बढ़ने का जो जज्बा है, आगे बढ़ाने का, आगे बढ़ने का ये जज्बा, यकीनन ये जो साथ के अफराद होते हैं, वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है ऐसे अफराद के लिए, बिलखुसूस, बिलउमूम तो सब के लिए, बिलखुसूस ऐसे अफराद के लिए जो किसी माजूरी का शिकार हैं, उन्हें थपकी दी जाए, उन्हें सहारा दिया जाए, उन्हें हौसला अफजाई की गुफ्तगू की जाए ताकि उनके अंदर एक जोश पैदा हो, एक जज्बा पैदा हो कि हम भी कुछ कर सकते हैं। कई एक अफराद आपको मिलेंगे जिनको नज़र नहीं आता लेकिन बेहतरीन हाफिज़ कुरान होते हैं, 30 पारे वो याद कर लेते हैं। बाज़ ऐसे भी हैं कि जिन्होंने माशाअल्लाह दरस निज़ामी भी की, बाज़ काम काज वाले भी आप देख ही रहे होते हैं हमारे इस प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह कितने ही अफराद वो आते हैं कि जो माजूरी में है, देख नहीं सकते या चलने फिरने से कासिर हैं, किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं, लेकिन पढ़ाई का सिलसिला उन्होंने जारी रखा, मेहनत की और कोशिश की। आज वो किसी जगह पर हैं, अल्लाह के फजल से इतना ज़रूर कर रहे हैं कि वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे, बल्कि इज़्ज़त के साथ खाना खाते हैं, इज़्ज़त की रोज़ी कमा रहे हैं, इज़्ज़त के साथ वो रह रहे हैं। तो इसके लिए प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम थपकी दें, दिलासा दें और सहारा बने दूसरों का और आगे बढ़ाने की कोशिश करें। यहाँ पर मैं चाहूँगा कि नकीब भाई से भी बात की जाए। अच्छा हुजूर, हमारा जैसे मौजू था खुशगवार ज़िंदगी, तो खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए ऐसा नहीं है कि हमें अपनी सेहत का भी कुछ ख्याल रखना पड़ेगा। कोशिश तो हो हमारी कि हम अपनी ज़िंदगी को खुशगवार गुजारें, लेकिन अपनी सेहत की फ़िक्र ही नहीं करें। इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है बैलेंस लाइफ। सही, यानी बैलेंस लाइफ का मतलब ये है कि पहले पैसा कमाने के लिए इतनी मेहनत की कि सेहत ही तबाह कर ली, फिर जो पैसा कमाया है वो सेहत पे लगा दिया, क्योंकि बैलेंस लाइफ नहीं है ज़िंदगी के अंदर, बल्कि हर काम में शरीयत को महबूब अमल म्याना रवि है, दरमियाना। हुजूर ने इरशाद फरमाया, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खैरुल उमूरी औसतुहा, वाह 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 वाह, तमाम मामलात में बेहतरीन तदबीर, बेहतरीन जो काम है वो म्याना रवि है, ना बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए ना बहुत ज़्यादा नीचे, हर मामले को एक अच्छे अंदाज से बंदा लेके चले, ना सेहत पे कि बंदा इतना ज़्यादा काम में लग जाए कि घर से गाफिल हो जाए, इतना ज़्यादा घर टाइम दे दे कि कामकाज की फ़िक्र नहीं है, इतना ज़्यादा दुनियादारी में चला गया कि अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो गया, या इतना ज़्यादा मस्जिद में आ गया कि घर वालों के हुकूक पामाल हो रहे हैं। तो शरीयत में हर लिहाज से बैलेंस लाइफ बहुत ज़रूरी है कि जहाँ शरीयत ने अल्लाह के हुकूक को बयान फरमाया वहाँ
بیوی بچوں کے حقوق بھی ہیں، اہل و عیال کے حقوق بھی ہیں، حقوق العباد کا ذکر کیا ہے، لہٰذا اس حدیث کو سامنے رکھ کے ایک خوشگوار زندگی گزاری جا سکتی ہے کہ زندگی کے ہر پہلو کو میانہ روی سے سر انجام دیا جائے۔ کیا بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حقیقت حال یہی ہے کہ ہم ہر معاملے میں میانہ روی کو اختیار کریں، اپنی صحت کا ہم خیال رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اس میں ایک یہی ہے کہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ ہم دنیاوی معاملات میں پڑھ کر آخرت کو بھول جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دنیاوی معاملات کو بھی ہم نے پورا کرنا ہے اور آخرت کے معاملات کو بھی ہم نے پورا کرنا ہے، درمیانی راہ ہم اختیار کریں، جب جا کر ہماری دنیا اور آخرت انشاءاللہ سنور جائے گی۔ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف ہے۔ اختتامی جو کلمات ہیں ہم انشاءاللہ آخر میں یاسر بھائی کی طرف بڑھیں گے اور مدنی چینل کو یاسر بھائی کیا پیغام دے رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں یاسر بھائی سے۔ جی یاسر بھائی، آپ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سر میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ جس کے گھر میں بھی یہ اسپیشل پرسن خصوصی افراد ہوں تو اس کی زیادہ سے زیادہ حوصلہ افزائی کری جائے اور ان کو آگے بڑھنے کے موقع فراہم کرے جائیں تاکہ وہ اپنا کل سنوار سکے جیسے میں نے اپنا کل سنوارا۔ الحمدللہ میں شادی شدہ بھی ہوں، میری وائف بھی ٹوٹلی بلائنڈ ہے، میرے 2 بچے ہیں اور جیسے میں خوشگوار زندگی گزار رہا ہوں اسی طریقے سے وہ بھی محنت کر کے اس مقام پہ آ جائے جس مقام پہ میں کھڑا ہوں۔ جن کے گھر میں بھی یہ ڈسیبل پرسن ہیں ان کی آگے سے آگے حوصلہ افزائی کریں اور ان کو یعنی کہ یہ کام کرنے کا موقع فراہم کریں، ان کو تعلیم کرائیں، محنت اگر جو کوئی محنت کر سکتا ہے اور ایج ہو گیا ہے تو وہ محنت کرے، ہنر سیکھے۔ ایسا نہیں ہے کہ نابینا کام نہیں کر سکتا، نابینا تمام کام کر سکتے ہیں۔ میں جیسے کہ مثال دوں تو میری وائف ہے، وہ حافظ قرآن بھی ہے، انہوں نے میٹرک بھی کرا ہوا ہے۔ یہ میں آج کپڑے جو پہنا ہوا ہوں آپ اس میں بتائیں کہاں داغ ہے، کہاں دبا ہے، کہیں سے میلا ہے، یہ میری وائف نے دھویا ہے۔ تو میری وائف جو ہے نا کوکنگ بھی کرتی ہیں، مینٹیننس بچوں کی پراپرلی وہ کرتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ واش روم وغیرہ دھونا، بیڈ وغیرہ صاف کرنا، یعنی کہ پراپرلی جیسے ایک نارمل انسان کرتا، سائٹڈ عمومی لوگ جیسے کرتے ہیں وہ اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے کو کپڑے بڑے میچ کرانے میں جو ہے نا وہ تھوڑی سی آزمائش آ جاتی ہے، اس کے لیے ہم اپنی سسٹرس کو بلا کے کپڑوں کی میچنگ کرا لیتے ہیں۔ یہ کپڑے دھونا وغیرہ یہ سب چیزیں میری وائف کرتی ہے۔ تو جب لیڈی ہو کے وہ کام کر سکتی ہیں تو دوسری مطلب ہمارے جو مرد حضرات ہیں تو وہ کیوں نہیں کر سکتے، جو ہمارے بلائنڈ ساتھی ہیں۔ میں اپنے بلائنڈ ساتھیوں کو بھی یہی پیغام میسیج دوں گا کہ بھائی ہمت کرو، آگے بڑھو اور کامیابیوں کو تھامو۔ کیا بات ہے، واہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنا پیارا یہ میسیج ہے ہمارے یاسر بھائی کی طرف سے کہ ان کے گھر والے بھی بلائنڈ ہیں لیکن وہ اس کیفیت میں بھی کوکنگ بھی کرتے ہیں، گھر کے کام کاج بھی کرتے ہیں، بچوں کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں اور سارے معاملات ماشاءاللہ نارمل جس طرح زندگی لوگ گزار رہے ہوتے ہیں اس طرح وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں بہت بڑا پیغام ہے ان بہنوں کے لیے بھی کہ جو کام کاج کی طرف نہیں آتی، صحیح سالم ہے لیکن کام کاج گھر کے کام بھی نہیں کرنے چاہیے۔ ہمیں گھر کے کام اچھے انداز میں عورتوں کو کرنے چاہیے، ہماری ان بہنوں کو کہ جو سستی کا شکار ہو کر وہ نہیں اس طرف بڑھتی ہیں۔ آپ بھی ہمت کریں اور ان افراد کی طرف دیکھیں کہ جو کسی معذوری کا شکار ہیں، اور پھر بالخصوص ان بھائیوں ان بہنوں سے گزارش کروں گا کہ جو کسی معذوری کا شکار ہیں، وہ کام کاج کی طرف نہیں آتے، محنت کی طرف نہیں آتے، آپ آگے تو بڑھیں، بڑا وسیع میدان ہے، آپ انشاءاللہ کسی بھی شعبے میں قدم رکھیں گے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ پاک مدد بھی فرمائے گا اور مددگار اللہ پاک پیدا بھی فرمائے گا۔ خودداری کا جذبہ ہو، محنت کا جذبہ ہو اور کوشش کریے، انشاءاللہ دیکھیے گا اللہ پاک کیسی راہیں ہموار کرے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آخر میں ہم شعبے کا ایک تعارف لیتے ہیں، آئیے شعبے کا تعارف دیکھتے ہیں۔ سب کو اپنی منزل کی تلاش ہے مگر ان میں سے کسی کو نہیں پتا کہ جانا کہاں ہے، ان کو راستہ کون دکھائے گا؟ آپ کی دعوت اسلامی نہیں ہے اگرچہ سماعت بصارت، نہیں ہے اگرچہ سماعت بصارت، ہے دل میں تیری یا الہی محبت، تو اسلام کی ہم سے بھی لے لے خدمت، ہمارا یہ جذبہ تو رکھنا سلامت، تو رکھنا سلامت۔
अपना डोनेशन दावत इस्लामी को देकर नेकी के कामों में साथ दीजिए। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने आज हमारे प्रोग्राम को देखा। हमने मुख्तलिफ़ ज़ावियों से, मुख्तलिफ़ पहलुओं से खुशगवार ज़िंदगी के हवाले से हमने कुछ बातें की हैं। माशाल्लाह हमारे नकीब भाई ने बड़े प्यारे प्यारे मदनी फूल दिए हैं। हमारे यासिर भाई ने भी हमें यही बयान किया उन अफराद के लिए बिलखुसूस के जो ब्लाइंड हैं या किसी माजूरी का शिकार हैं, वो अपनी ज़िंदगी को कैसे खुशगवार गुजार सकते हैं। तो यही हमने अल्हम्दुलिल्लाह बयान किया। अगर हम बेहतरीन ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो हम अपने कंट्रोल में हैं, हम अच्छे अंदाज में अपनी ज़िंदगी पुरसुकून को गुजार सकते हैं, खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसके लिए मैं दावत भी दूंगा, नेक लोगों के साथ वाबस्ता हों, दीनी माहौल के साथ, दावत इस्लामी के प्यारे प्यारे दीनी माहौल के साथ वाबस्ता हों। इंशाअल्लाह हमारी दुनिया, हमारी आखिरत संवर जाएगी। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आज का हमारा ये प्रोग्राम भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहताजी ना हो मेरे रब किसी की, तुझसे बंधी सब गम